ਸੁਤੇ ਰਹਿਣ ਸਦੀਕ ਫਾਰੂਕ ਹੋਣੀ, ਤੂੰ ਫਲਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ ਕਦੀ, ਤੂੰ ਉਥੇ ਆ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਬੁਰਾਕ ਤੇ ਚੜ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅਕਸਾ ਨੂੰ ਸਜਾ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਅਕਸਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਈ ਜੋ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਲਈ। 1.25 ਲੱਖ ਨਬੀ ਸੱਦ ਲਏ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਵਣ ਲਈ। ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇਮਾਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ 2 ਰਕਤਾਂ ਪੜਾ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਨਿਕਲੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਮਿਰਾਜ ਉਡੀਕਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਲਕ ਤੇ ਹੂਰਾਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾ ਜਾ ਚੁੱਪ करके। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करना, ये तो बहुत बड़ा मौजज़ा है। यानी अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे तज़किरे करके इस्लाम सिखाया, नबी का बतलाया, अपना तारुफ करवाया। कुरान में अल्लाह ने बहुत से मुकामात पर कहा, हमसे हर लहजे में अल्लाह ने बात की। जहन्नम की होलनाकियों का तज़किरा किया, जन्नत के खूबसूरत मनाजिर, उसकी अल्लाह ताला ने जो बनावट है उसका तज़किरा किया, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, ज़मीन व आसमान का तज़किरा किया। और अल्लाह ताला ने अंबिया की ज़िंदगियों के नाम लिए। फ़लाँ नबी इतनी मुद्दत, फ़लाँ दुश्मन जो उनके मुकाबिल है उनकी इबरतनाक हालत, अल्लाह ने सारा कुछ बयान करके कहा लअल्लकुम ताक़िलून लअल्लहुम यतफ़क्करून लिक़ौमी याक़िलून। यानी अल्लाह ने हमें ये अक्ल रखने वालों के लिए ये बातें की हैं। ये जितनी अल्लाह ने ज़िंदगियाँ पहले गुजारी या मोजज़ात दिए, लेकिन वो मोजज़ा जिससे ईमान बढ़ना चाहिए, जिससे अल्लाह पर यकीन बढ़ना चाहिए, जिससे अल्लाह का होना कि अल्लाह अर्श पर है, अल्लाह के आसमान है, अल्लाह के फरिश्ते हैं, अल्लाह कैसे रिज़्क़ देता है, वो वाक़या मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लोग सिर्फ बयान करते हैं नबी का जाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामत करवाना अंबिया की। मेरे नबी को अल्लाह ने ताज पहले ही पहना दिया था सरदारी का। अल्लाह ने बतलाना था तो कुरान जैसी अजमत बतलाई कि इस जैसी किताब किसी की नहीं, इस जैसी उम्मत किसी की नहीं, जन्नत में इस जैसी तादाद किसी की नहीं, हौज़े कौसर ऐसा किसी का नहीं होगा। वाक़या मेराजुन नबी में लीडरशिप अगर कोई सीखना चाहता है तो उसके लिए बड़ी अल्लाह ने इसमें बातें की हैं कि लीडर कैसे आजमाइशों से गुजरता है, फिर मिराज कब होती है। मिराज ये नहीं है कि स्पेशल उसको हम ढोल की ताप पर या सजा कर गली मोहल्ले उसको बयान करें। मिराजुन नबी पता आपको क्या है, अल्लाह ने कब करवाई है। 10 साल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की वादियों के वो सजाएं बर्दाश्त की, उन कुफार की। मेरे नबी को उन्होंने ओझड़ियां फेंकी, उन पर रास्ते में कांटे बिछाए, मेरे नबी की बेटियों को तलाक़ें दी, बिलाल को मारा उन्होंने, सुमैया को 2 लख्त कर दिया रिज़वानुल्लाहि अजमाइन, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को मारा गया। मेरे आका के गले में वो एक रस्सी कपड़ा बल चढ़ाकर उसको इतना दबाया कि नबी की आंखें सुर्ख हो गई। ये सारी अज़ियतें तकलीफ़ें गुजारी अल्लाह ने। 3 साल शब अबी तालिब में सैयदा खतीजा नबी की गमखार बेगम फौत हो गई। चचा अबू तालिब दुनिया से चले गए। ताइफ की वादियों के पत्थर मेरे नबी के जूते लहू लुहान हो गए। फिर अल्लाह ने कहा सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। यानी सब हर नबी को मेराज दुनिया भर हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आग में करवाई, इस्माइल को छुरी के नीचे करवाई, मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर करवाई, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उस ज़मीन पर। हर नबी की अलग दास्तान है। मेरे नबी की बारी आई, अल्लाह ने कहा होगा ना कितना कुछ सहा है। 10 साल की दावत में 100 बंदे मुसलमान नहीं हो रहे, यानी तकलीफें अभी इस्लाम की शुरुआत है। तो महबूब को दर्द में देखकर फिर अल्लाह ने कहा होगा जिब्राइल इनको लेकर आ, मैं दिखाऊं इन्हें अपने रूबरू बात करके। मैं इनको सामने नहीं देखा, यानी अल्लाह ने अपने करीब बुलाया। सारी ज़मीनें, सातों आसमान नबी के कदमों के नीचे, जहां जिब्राइल भी नहीं जा सकता, अल्लाह के नबी को उस जगह पर पर्दों में बुलाकर रब ने साबित कर दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी असमत का लेवल यह है कि अल्लाह के बाद अगर किसी की इज्जत और मुकाम है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मेराज थी, अल्लाह ने कहा जमीन पर सजदी नहीं है, मेरे महबूब को आसमानों पर ले आओ। सबको जमीन पर होगी, मोहम्मद को आसमानों पर होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेराजुन नबी क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के हालात से, क्योंकि नमाज, ये मैं दलील दे रहा हूँ, लोग कहते हैं 5 नबूवत के 5वें साल, कोई कहता है कब, कोई कहता है मुख्तलिफ तारीखें हैं, लेकिन ये नबवी साल असल 27 रजब भी नहीं है, तारीख में साबित नहीं है, सही सहाबा ने बयान ही नहीं की, किसी सही हदीस में नहीं है, लेकिन हुई है। ये ईमान है हमारा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी जब फौत होगी ना, सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नमाज उसके बाद फ़र्ज हुई है। तो वो वाक़या, ये नमाज तोहफ़ा मिली और सलाम पर जब नमाज पंजगाना फ़र्ज़ की अल्लाह ने, तो ये बात का वाक़या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराजुन नबी को, जो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने हमारे लिए कहा ना कि
ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی الذی بارکنا حولہ، اس مسجد کا تذکرہ جہاں اقصی مسجد جو آج بہت بڑے ایک ایسے مسئلے میں جہاں پر قتل عام ہے، اس مسجد کی توہین کی جاتی ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول آج اس حالت میں، وہاں معراج کا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، فرشتے آئے، انہوں نے اللہ کے وسلم کے دل کو بھی دھویا زمزم سے، سونے کے اس تھال میں ایمان کو، حکمت کو نبی کے دل میں اللہ نے ڈالا مزید۔ پہلے بچپن میں بھی ایسا ہوا تھا، اللہ نے اس وقت معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کر گئے اور فرشتوں نے اٹھایا اور کہا جبرائیل السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر براق کھڑی ہے۔ براق کیا ہے؟ ہمارے لوگوں نے شکلیں بنائی ہیں، سر عورت کا، دھڑ جانور کا، اور کہتے ہیں جی یہ معراج النبی پر لوگ لگاتے ہیں۔ جہالت کی انتہا ہے۔ وہ ایک سواری تھی، گدھے سے بڑی تھی، خچر سے چھوٹی تھی، بس اس طرح کا ایک جانور جو اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ ہم سائنس نہیں پڑھتے لیکن سائنس اس پر بھی ریسرچ کر رہی ہے کہ رب کیسے اپنے رسول کو لے کر گیا، وہ کون سی فورس تھی۔ اس پر دنیا کے انگریز جو ہیں، جو کافر ہیں، وہ اس پہ سرچ کر رہے ہیں، اور مسلمان تو لڑ رہے ہیں نا کہ تیری نماز ہوتی ہے کہ میری نہیں ہوتی، اس مسئلے پر بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر لے کر گئے، اللہ نے راستے میں بڑی چیزیں دکھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام مسجد میں، اس میں اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، برزخی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مدینہ دکھایا کہ میرے نبی آپ یہاں پر، جبرائیل السلام نے تذکرہ کیا کہ یہ آپ کی مسجد کی جگہ ہے جہاں پائیں گے ہجرت کے بعد، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دکھائے کہ کس طرح ایک لمحے میں مسجد اقصیٰ کے باہر اللہ لے گئے۔ وہاں پر سارے نبی کھڑے تھے، 1.25 لاکھ نبی، بڑے بڑے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر بڑا نبی، 5 بڑے نبی، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ، ابراہیم۔ اللہ اکبر۔ اب کون امام کون بنے؟ یوسف جیسے حسین ہے، ابراہیم جیسا خلیل ہے، ذبیح اللہ اسماعیل، ایوب علیہ السلام، سلیمان جیسا بادشاہ موجود ہے۔ اللہ اکبر علیہم السلام۔ ان نبیوں کے ہوتے ہوئے اللہ نے کہا ہوگا جڑا سب تو سونا ہے انہوں اگے کر دے، جڑا سب سے پیارا ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے وسلم کو آگے کیا اور کہا یہ سارے نبی اب آپ کے پیچھے ہوں گے۔ یہ عیسائیوں کو سمجھنا چاہیے اس بات سے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی انہی کی بات ہوگی، انہی کی نبوت چلے گی، باقی سب نبوت احترام کے قابل ہر نبی ہے، لیکن پیروی، اطاعت اور بات وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اب قیامت تک چلے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر براق کو وہاں دروازے پر باندھ دیا جہاں بندھی ہوئی تھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل السلام آسمانوں کی طرف لے کر گئے۔ پہلے آسمان پر دستک دی تو آدم علیہ السلام کو سامنے دیکھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو سلام کیا اور نبوت کا اقرار کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ آقا کہتے میں نے دیکھا کہ آدم کے ایک ہاتھ کے نیچے، دائیں ہاتھ کے نیچے نیک روحیں تھیں، بائیں ہاتھ کے نیچے بد روحیں تھیں۔ آدم علیہ السلام جب دائیں دیکھتے تو مسکراتے تھے اپنی اولاد کو دیکھ کر کہ یہ جنتی ہے، اور جب دوزخی اولاد کی طرف نظر پڑتی تو پریشان ہوتے اور روتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا، دروازہ فرشتوں نے کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا وہ آنے والا آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہلاً وسہلاً دروازے کھولے فرشتوں نے، آسمان کے دروازے ہیں۔ تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یحییٰ بن زکریا اس نبی کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، یہ 2 نبی وہاں ملے۔ پھر تیسرے آسمان پر گئے، وہاں پر یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ تو آقا فرماتے جب میری یوسف پر نظر پڑی نا تو ایسے تھا کانما اوتی شطر الحسنی، اللہ نے آدھی دنیا کا حسن یوسف علیہ السلام کے چہرے میں ڈال دیا۔ اتنا حسین چہرہ، یوسف علیہ السلام کا حسن تو ایسا، میرے نبی کا حسن بھی کمال تھا، دیکھنے والی نظریں اس سے زیادہ حسین ہیں۔ تو جو خود اتنا حسین ہے وہ کسی کا حسن بیان کرے تو پھر تو پتہ لگتا ہے نا، جنتوں میں اللہ ہر جنتی کو وہ حسن دے گا یوسف علیہ السلام والا، اللہ ہم سب کو ان میں سے کرے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر چوتھے آسمان پر گئے، اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کو ملوایا، انہوں نے اہلاً وسہلاً کا نبی کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ہارون بن عمران علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے ملاقات کروائی ہارون علیہ السلام سے۔ پھر چھٹے پر جو نبی تھے نا آسمان پر، دروازے کھلے آسمان کے، سامنے موسیٰ کھڑے تھے۔ موسیٰ نے دیکھا اور اہلاً وسہلاً کا نبوت کا اقرار کیا، لیکن آقا جانے لگے نا تو موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے۔ آقا نے پوچھ لیا کہ یہ کیا ماجرا، پریشان ہے، رو رہے ہیں، مطلب اس طرح کیوں ہے؟ اور میں دیکھ رہا ہوں میرے بعد آنے والا یہ لڑکا، یعنی چھوٹی عمر والا، باقی نبیوں کی عمریں بھی زیادہ تھی، تو یہ اس کی امت مجھ سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ یہ رشک والے آنسو ہیں، حسد والے نہیں ہیں، حسد نیکی پر جائز ہے۔ یعنی ایک شخص کہتا ہے میں زیادہ اعمال کروں، میرے چاہنے والے، آپ کہتے ہیں میری اولاد زیادہ نیک، آپ یہ حسد کر سکتے ہیں کہ یار فلاں کے بچے نماز 5 وقت پڑھتے ہیں، میرے بچوں کو تہجد بھی پڑھنی چاہیے، یہ حسد نیکی پر حسد جائز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے، پھر 7واں آسمان جب اس کے دروازے کھلے نا
سامنے اللہ کا ایک گھر ہے بیت المعمور، زمین پہ بیت اللہ ہے جس کا ہم انسان طواف کرتے ہیں، بیت المعمور کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اور تعداد پتہ کتنی فرشتوں کی؟ نبی پاک نے فرمایا 70,000 فرشتہ ایک اس کا طواف مکمل کرتا ہے ایک لمحے میں جب ہوتا ہے، اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لے قیامت تک دوبارہ اس فرشتے کی باری نہیں آئے گی۔ اتنی تعداد اللہ کے فرشتوں کی۔ انسانوں کو ایسی مان ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، اللہ فرشتوں سے بھی کام لے سکتا ہے، جنوں سے لے سکتا ہے، لیکن اللہ نے انسان سے لیا، انسان کی ذمہ داری لگائی دین کو پھیلانے کی، دین پر چلنے کی، تو یہ اللہ کی ایک محبت اور امتحان جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ بیت المعمور تھا، وہاں پر اللہ کا جو گھر ہے آسمان پر، بالکل بیت اللہ کی سیدھ میں ہے، یہ بالکل اس کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگ کر بیت اللہ کی اس دیوار کے بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگ کر بیٹھے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اٹھے، بیٹے کو اہلاً وسہلاً کہا، نبوت کا اقرار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ میری یعنی آپ کی جو امت ہے ان کو جا کر پیغام دیجئے گا میرے بیٹے کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، تم نے اسے آباد کر کے آنا ہے، سبحان اللہ کہیں، اللہ اس میں درخت لگا دے، تسبیح بیان کریں، اللہ کی ثنا کریں۔ تو یہ ذکر انہوں نے وہاں پر بتلایا کہ اپنی زمین جنت کی اسے زرخیز ہے، اسے آباد کر کے آئیے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جانے لگے تو اوپر سدرۃ المنتہا، اللہ اکبر، جہاں پر جبرائیل علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے جبرائیل کبھی نہیں گیا، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ وہ قرآن میں آتا ہے نا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اللہ اکبر۔ وہ جو جگہ تھی نا، اللہ کا نور ہے، اس کو کون آنکھ دیکھ سکتی ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، اللہ نے قرآن میں کہا کہ کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صحیح حدیث ہے، جس نے کہا اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا، جنت میں دیکھیں گے ہم۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ شان کم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے نہیں گئے، وہ جو پردہ تھا، جس طرح لائق تھا اس ذات کو رب کی، اس نے اپنے نبی کو اپنے سامنے کھڑا کیا، جس جگہ پر بھی وہ اس جگہ پہ صرف رب تھا اور نبی تھے۔ کیا باتیں ہوئی، لوگ کہتے ہیں تحیات کا تحفہ دیا، نہیں، اللہ تحفے نہیں لیتا۔ اللہ اس طرح کی ذکر و اذکار ضرور اللہ کے لیے کریں، لیکن اللہ کے وسلم نے کوئی ایسی بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے تحفے دیے، اللہ نے جتنی باتیں کی جو اللہ کے وسلم نے ہمیں بتلائیں وہ ہمارے لیے جائز ہیں، جو نہیں بتلائیں وہ محبوب کا اور رب کا مسئلہ ہے، وہ جو مرضی آپس میں محو گفتگو تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے پھر زمین کی طرف آنے لگا، یعنی جنت جہنم کے بھی مناظر دکھائے اللہ نے، جس کے اندر سیدنا بلال کے قدموں کی آواز ہے جنت میں سننا، فرمایا کہ بلال چلتا زمین پر، اس کے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنا کہ نعمان بن حارثہ کا کہ اس کے قرآن پڑھنے کی آواز بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی کی جنت میں آتی ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ حضرت عمر کا گھر دیکھا رضی اللہ عنہ، محل دیکھا سیدنا عمر کا جنت میں، نہریں دکھائی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں پر دودھ اور شراب بھی پیش کی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینا پسند کیا اور فرمایا یہ اللہ علیہ وسلم یہ فطرت ہے، یہ الفطرہ التی، یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہوگی، یعنی اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی امت زیادہ بہک جاتی، یعنی گناہوں میں زیادہ مبتلا ہوتی ہے، آپ نے دودھ پسند کیا، یہ فطرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آنے لگے، اللہ نے 3 تحفے، صحیح مسلم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ میں کہتا ہوں کیا ہی تحفے ہوں گے، ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ رب نے وہ تحفے دیے اللہ کے وسلم کو، وہ بھی امت کے حق میں تھے، یعنی نبی کا دل پڑھ کر اللہ نے، انسان کسی کو بلاتا ہے نا اپنے پاس تو دیکھتا ہے کہ اس کو پسند کیا ہے، ہم اس کو وہ گفٹ دیتے ہیں نا، کسی کو تحفہ دینا ہو کسی مہمان کو کہ یہ کھاتا ہے، اس کو یہ چاہیے، یہ ضرورت ہے۔ میرے نبی کی دل میں اتنی تمنا تھی امت کی ہر وقت، اور اللہ نے تحفے بھی امت کے لیے دیے۔ نماز دی 5 جگانا، 50 تھی 5 کر دی، کیا ہی بات تھی، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر آ رہے ہیں، چھٹے آسمان پر موسیٰ ملے، کہ جا رہے ہو واپس، جا رہے ہیں، کیا دیا اللہ نے؟ نماز دیا 50۔ کہ اللہ آپ کو یہ تحفہ دے چکا ہے نا، یہ آپ کی امت نہیں پڑھے گی، وہ ہماری تو 2 نہیں پڑھتی تھی، آپ کی 50 کہاں سے پڑھے گی؟ فرمایا میں کیا کروں؟ فرمایا اللہ سے گزارش کریں کم کروائیں۔ اللہ کے وسلم نے جبرائیل کی طرف دیکھا، وہ سوالیہ نظروں سے کہ مجھے جانا چاہیے، کہا جی عرض کر لیں اللہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس واپس چلے گئے، کہا اللہ میری امت پہ بوجھ بنے گا تو کچھ کم ہو جاتی، رب میزبان ہے۔ اللہ نے 40 کر دی، 10 کم کر دی۔ پھر آئے موسیٰ نے کہا یہ بھی نہیں پڑھیں گے، پھر دیکھا جبرائیل کو، ابھی موقع ہے کروا لیں، واپس گئے، پھر نبی السلام کی 30 ہو گئی، پھر 20 ہو گئی، جب 10 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری قوم نے بھی نہیں پڑھنی ہے۔ جبرائیل کو دیکھا اور حیرانگی بھی ہوتی ہے نا، بندہ کتنی 1-2 دفعہ ہوتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کی آسانی کے لیے پھر چلے گئے، اللہ نے 5 کم کر دی، 5 رہ گئی۔ واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر رو کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی تیری امت یہ نہیں پڑھے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہے،
کہا موسیٰ مجھے اللہ سے شرم اور حیا آتی ہے، میں راضی ہوں اللہ کی اس 5 پر، قربان جاؤں اللہ پر۔ مہمان ایسے ہی خالی کم تھوڑی کرنی تھی، اللہ نے مہمان کو جو دیا جائے واپس تھوڑی لیا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو پھر وہ کہا، جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 5 پڑھ لینا، آپ کا اللہ 50 لکھ دے گا۔ وہ 50 ہی رہیں گی، نمازیں 50 ہیں، پڑھنی 5 ہیں، اجر 50 کا ہے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کی وجہ سے ہمارے اوپر احسان ہوا۔ پھر اللہ نے دوسرا تحفہ دیا، فرمایا کہ میرے نبی آپ کی امت جو شرک نہیں کرتی، گناہ ہو جاتے ہیں ان سے زندگی میں، وہ اپنے گناہوں کی سزا بھی اگر پائیں گے، معاف بھی اللہ کر سکتے، لیکن سزا بھی ملی، مستقل جہنم میں نہیں رہیں گے، میں ان کو جنت کا داخلہ ضرور عطا کر دوں۔ جو مشرک نہیں ہے میں اس کو ضرور جنت میں داخل کر دوں گا، یہ بھی تحفہ ہے، ابدی جہنمی نہیں ہوں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو تحفہ دیا وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آمن الرسول والی جو، تو یہ تحفے نبی السلام کو دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد زمین پر آئے، صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جب بات بتلانا چاہی، ادھر سے ابو جہل بھی ہے، تھوڑے سے تو مسلمان تھے، ابو بکر کہیں گئے ہوئے تھے، سائڈ پر تھے، ام ہانی نے سنا، کہا اسلم مشرک تو مذاق اڑائیں گے۔ ابو جہل آیا، کہتا کوئی نئی بات محمد آج کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سنتا تھا، کہتا کہ قرآن کی آیت پڑھے گا، کوئی نیا تذکرہ کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں معراج کر کے آیا ہوں، اوئے ہو یہ بات سننے کی دیر، معراج کہتا کہاں؟ اور میں اقصی فلسطین، پھر آسمان، 7 زمینیں، 7 آسمان، پھر جنت جہنم، یہ سارا کچھ۔ اللہ اکبر، اللہ ہے نا وہ لے کے جانے والا ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی تھی، مشرک تھا، اس نے ہنسنے لگا اور اس نے شور ڈال دیا، اپنے لوگوں کو جمع کر لیا، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی بات سنو، وہ کہتا ہے میں معراج کر کے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق کے پاس بھی گیا، اللہ اکبر، اور میں ابو بکر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایسے جائے، اقصی مسجد جائے، آسمانوں پر جائے، مطلب اس طرح کوئی سفر کر سکتا؟ میں نہیں، کیسے ممکن؟ کہ تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہتا ہے، اسے تھا کہ آج ان کو جھوٹا ثابت کروں گا۔ ابو بکر نے فوراً کہا اگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو سچ ہے، محمد کی بات اور ہے، عام بندے کی بات اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت پھر لقب ڈالا تھا ان کا صدیق، کے نبی کی صداقت کی گواہی، یعنی صداقت بن کر ان کے لیے نشانی جو ہے وہ ابو بکر سامنے، اور نبی کے معراج کے واقعے کی تصدیق کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ بڑے حیران تھے، کافر اکٹھے ہو کر آگے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اقصی مسجد دیکھی، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں معراج کے علاوہ اقصی مسجد نہیں گئے تھے۔ کسی کو پتا تھا کہ سب کو علم تھا کہ انہوں نے سفر نہیں کیا فلسطین کی طرف، کہ بتاؤ مسجد اقصی کیسی ہے، اس کے دروازے کیسے، کھڑکیاں کیسے ہیں۔ اللہ اکبر، مشرک ہوتا نا اس کے عقل بھی ایسی ہوتی ہے۔ اب میں کہیں جاتا ہوں بیان کرنے کے لیے، لیکچر دینے کے لیے یا کوئی جمعہ پڑھانے کے لیے، اب کوئی شخص مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے بیان کیا کیا، بات کیا تھی، ٹاپک کیا تھا، وہ کہنا دسو جی مسجد کیسی تھی، کھڑکیاں کیسی تھی۔ عقل مندی والا سوال تھوڑی ہے۔ آپ جمعہ پڑھنے جائیں، کوئی پوچھے کہ موضوع کیا تھا، وہ یہ نہ پوچھے کہ کیا سیکھ کیا، وہ کہے دسو مسجد کی کھڑکیاں کنی ایسی۔ مشرکین کہتے بتاؤ کھڑکیاں کیسی، اس کی رنگت کیسی۔ اللہ، میرے نبی نے کھڑکیاں تھوڑی گنی تھی، اس کے ڈیزائن تھوڑی دیکھے تھے، لیکن اللہ تھا نا، کیسے اپنے نبی کو چھوڑ سکتا تھا۔ ما ودعک ربک وما قلی، میرے نبی کو اللہ نے کبھی تنہا چھوڑا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے سے اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، سارے پردے، ساری زمین کے راستے اللہ نے ہٹا کر اقصی مسجد زوم کر کے، یعنی بالکل اللہ نے سامنے کر دی۔ دنیا کی کوئی سائنس جتنا مرضی کوئی لائیو چلا لے، وہ جو منظر تھا آنکھوں کے سامنے، اللہ نے سب کچھ ہٹا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا۔ وہ پوچھتے دروازے، میرے نبی دیکھتے جاتے کہ ہاں یہ دروازے، کھڑکیاں، اور میں ہاں ایسی کھڑکیاں، دیواریں ایسی، ڈیزائن ایسے۔ تو سننے والے کہتے ہیں اللہ کی قسم ہو بہو ایسی مسجد ہے جیسی محمد نے بیان کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معراج کی تصدیق۔ اور اس میں ایک واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا رہے تھے، آ رہے تھے، تو راستے میں ایک قافلہ دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں سے وہ سو رہا تھا قافلہ، اس کے برتن سے نبی السلام نے پانی پیا، پھر اس برتن کو ڈھانپ کے رکھ دیا، اور ان کا اونٹ گم ہو گیا۔ وہ جہاں نبی السلام نے دیکھا راستے میں، پھر ان کی تصدیق کی کہ ایسے ایسے تمہارا اونٹ گم ہو۔ وہ قافلے والے اس واقعے کو سن کر حیران رہ گئے اور ساری تصدیق کی کہ یہ بالکل قافلہ اس جگہ پہ تھا اور واقعہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن مشرک تھے، عقل پر پردے تھے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان کو کوئی لوٹنے کا ذریعہ نہیں، ان کا سننا دیکھنا، سب اندھے بہرے گونگے۔ لیکن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن میں کہا تھا نا کہ یہ وہ نشانی ہے، جس طرح اللہ نے بہت ساری تصدیق کی ہے واقعات پر، نحن نقص علیک احسن القصص، یہ جھوٹے نہیں ہیں۔ اللہ نے بعض لوگوں کی عبرت ہمارے لیے بیان کی ہے، اور بعض لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس خوبیاں، نبیوں کی، اچھے لوگوں، مومنین کے تذکرے بھی کیے ہیں۔ اور اس میں قرآن میں 3 بڑے معجزے بیان ہیں، جس میں ایک سب سے بڑا جو معجزہ اللہ نے بیان کیا یہ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی تصدیق، اس کی جو خوبیاں ہیں، میں تو اس پر اس کے مزید اب جنت کو لے کر جو وہاں سارے مناظر تھے، یا جہنم کے جو تذکرے ہیں، جہاں جہنم کا دروغہ دیکھا، مالک، اور بہت سارے تذکرے اس کے، تو یہ واقعہ ایمان بڑھاتا ہے۔
یہ واقعہ دلوں کو مضبوط کرتا ہے، یہ واقعہ ہمیں اللہ کا تعارف کرواتا ہے، یہ واقعہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مزید بڑھتا ہوا دیکھنے کے لیے یہ پہچان ہے۔ واقعہ معراج النبی کب ہوئی، کیا ہوئی؟ لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ کہاں سے آیا؟ اس دن کا روزہ نہیں ہے، اس دن کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ اس واقعے کے اندر بہت ساری ہمارے لیے نصیحت ہے جس کو ہم نے عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں کہ شاید لعلکم تعقلون، شاید کوئی تم میں سے عقل اختیار کر لے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ یہ بندہ اللہ خود کہہ رہا ہے، ہم کسی کو کہتے ہیں نہیں نبی نور ہی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں بعبدہ۔ بندے سے مراد انسان عام لوگوں جیسے نہیں ہوتے، وہ ہم میں سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن انسان کھانا کھاتے تھے، سانس لیتے تھے، میرے نبی لباس پہنتے تھے، میرے نبی کی اولاد ہے، بعبدہ، یہ فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ کہے کہ ہے بھی ساڈے چ رہن اللہ، لیکن اتنے اعلیٰ رتبے والا، مکہ میں پیدا ہوئے لیکن دنیا میں سب سے اعلیٰ، یہ بعبدہ کا ترجمہ ہے۔ فرمایا کہ ان کو راتوں رات اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے، الذی بارکنا حولہ، صرف وہ مسجد نہیں، اس کا ارد گرد بھی ساری زمین برکتوں والی ہے، لنریہ من آیاتنا۔ ہم نے یہ معراج کیوں کروائی آپ کو؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی جتنی تکلیفیں درد سہ چکے تھے، میرے نبی کا ایمان یقین پہلے ہی اللہ نے ان کو خود تو کبھی بولے نہیں، ان کا دل چلنا سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس نشانیوں کے بعد بندہ اور قوی ہو جاتا ہے۔ بندے کو بتانے کے لیے کتنا کچھ کہ اللہ، آسمان، جنت، جہنم، سب کچھ اللہ نے یہ نشانیاں دکھائیں۔ کیوں؟ انہ هو السمیع البصیر، تمہاری سماعت کام کرے نہ کرے، اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے کہ اللہ نے کیسے کروائی، یہ اللہ نے قرآن میں سمجھایا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے نبی کے ساتھ ہمیں جنت کا داخلہ دے، جو جنت کی خوبیاں اللہ اسے اپنانے کی توفیق دے، اور ہمارے نبی پہ کروڑوں سلام جن کو اللہ نے راتوں رات اتنا بڑا معراج النبی کا واقعہ اللہ نے ان کو سیر کروا کر ہمارے لیے ایمان کا ذریعہ بنایا۔